नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम 13वां सिपारा आज शुरू कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह यूसुफ की आयत 53 से यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में उनके कैद खाने से रिहाई मिलने का वक्त करीब ही है, जो आयत हम पढ़ रहे हैं उसमें। बल्कि बादशाह तो बुला चुका था, लेकिन उन्होंने अपने दामन से गलत इल्ज़ामात के धब्बे साफ करवाने के लिए खुद ही मजीद जेल में रहना गवारा किया। यकीनन अल्लाह की मदद शामिल हाल थी, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के किरदार का हुस्न भी कैसा था। वो जो एक गुलाम थे, पूरे मुल्क में कोई उनका पुश्तपना, कोई अजीज नहीं था। और इल्ज़ाम लगाने वालियां भी कौन थी? माशरे की, अपनी सोसाइटी की सबसे इलीट, ऊंचे तबके से ताल्लुक़ रखने वाली वज़रा की बीवियां, जैसे कहा जा सकता उन्हें। और वो सब खुद कह उठती हैं कि हाशा लिल्लाह, हमने तो इसमें किसी बुराई का शायबा तक नहीं पाया। अजीज की बीवी जो खुद असल मुजरिमा थी, इतनी बड़ी साजिश कर चुकी थी, उसे भी कहना पड़ता है कि वह इन्नहु लमीनस सादिकीन, बेशक वो बिल्कुल सच्चा है। अब ये फैसला उनके हक में हो गया, बिल्कुल उनकी मासूमियत साबित हो गई। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की फरोतनी, उनकी आजिज़ी, उनका जो हम्बल कैरेक्टर है वो नज़र आता है उन्हें, क्योंकि ख़वातीन को एक तरह से शर्मिंदा करना पड़ा। तो अब उसकी वजह भी बता देते हैं कि मैंने ये किया, दोबारा मुकदमा खुलवाया, फिर बात करवाई, दोबारा उस केस पर बात करवाई। वो किस लिए की मैंने, कि ताकि वो जान ले कि मैंने पीठ पीछे उसकी खयानत नहीं की। अब वो जान ले से अब कौन है? हो सकता बादशाह के लिए कह रहे हो, या वो अजीज मिस्र जो उनका आका था, जिसने उन्हें खरीद लिया था। और ये कि उससे खयानत नहीं की, वो तो यकीनन अजीज मिस्र के लिए कह रहे हैं, वो ताकि जान ले कि मैंने उससे खयानत नहीं की। अब वो क्योंकि उनका आका, उनका मोहसिन भी था, तो उसके सामने बात साफ कर देना चाहते थे। हकीकत बताते हैं कि इन्न अल्लाह ला यहदी कैदल खाइनीन, ये कि जो खयानत करते हैं, अल्लाह उनकी चालों को कामयाब नहीं करता। झूठ, बेईमानियां और खयानत का अंजाम बुरा ही होता है, बता देते हैं। और आखिरत में तो लाजिमन होना ही है कि वो उसका अंजाम बुरा हो, लेकिन अल्लाह चाहे तो दुनिया में भी दिखा देता है। फिर और भी वजाहत कर देते हैं, मैं अपने नफ्स को गुनाहों से बालातर नहीं कह रहा हूँ, वमा उबर्रियु नफ्सी, कि मैं बिरात नहीं कर रहा अपने नफ्स की। नफ्स तो बुराइयों पर उकसाता ही है, उसके फितनों से कोई महफूज अगर रहे तो वो बस अल्लाह की रहमत ही है। तो हर भलाई की निस्बत अल्लाह की तरफ करना, वो भी हर मोमिन का शेवा होना ही चाहिए, और अंबिया कराम का तो है ही। और यहाँ उनका भी नजर आता है कि अपने ऊपर कुछ नहीं है कि मैं नहीं करने वाला था, देखो मैंने साबित कर दिया, बल्कि असल तो अल्लाह की रहमत थी। इल्ला मा रहीम रब्बी, जो कुछ हुआ वो अल्लाह की रहमत से हुआ, उसकी वजह से मैं बुराई से बच सका। हर नफ्स में बुराई का मेलान भी होता है कि बुराई की तरफ वो, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं वमा उबर्रियु नफ्सी नफ्स अम्मारा, नफ्स अम्मारा भी है, लेकिन नफ्स में ज़मीर भी है, मलामत भी करता है। जब एक इंसान उसकी बात सुन ले, नफ्स लव्वामा की बात सुने, बुराइयों से अपने आप को बचा ले, तो बचा कर नहीं क्या करे, वो नफ्स मुतमइन्ना भी हासिल कर लेता है। अब ये हर इंसान पर मुनहसर है, डिपेंड करता है कि कौन से नफ्स को ताकतवर बना रहा है। अपनी तीनों चीजें हैं अंदर, हर नफ्स के अंदर, लेकिन वो किस नफ्स की को परवान चढ़ाता है, किस नफ्स को ताकतवर बनाता है। अगर बुराई की दावत कबूल करता चला जाए, नफ्स अम्मारा की बात सुनता चला जाए, तो उसी के हुक्म पर ही चलने लग जाएगा, तो वही ज्यादा ताकतवर बन जाएगा उसका नफ्स अम्मारा। और अगर वो मलामत करने वाले, टोकने वाले ज़मीर को खामोशी करवाता रहे, तो वो तो खामोशी हो जाएगा, फिर ज़मीर टोकना भी छोड़ देता है, कमज़ोर ही होकर रह जाता है। और अगर उसकी बात माने तो वो आइंदा भी काम भी करता रहेगा, और फिर अगर भलाइयाँ हासिल कर ले, वो नफ्स मुतमइन्ना बन जाएगा। अब यहाँ पे समझ में आता है आगे के बादशाह जो उनसे मिले बगैर ही इस कदर मुतासिर हो चुका था,
پہلے ہی کہتا ہے نا کہ اسے لا میں اسے اپنے لیے خالص کر لوں، ابھی ملا ہی نہیں ہے اور وہ ان سے اتنا متاثر ہو گیا ہے. اب جب ملاقات ہوئی تو پھر تو کیا اثر اس پر ہوا ہوگا. فوراً ہی اپنے پاس مقام اور منصب دینے کے لیے تیار تھا. یوسف علیہ السلام بھی اپنی خدمات بھی آگے بڑھ کر پیش کر دیتے ہیں. آیت 56 کو دیکھیں، 56 کو، تو ایسے محسوس ہوتا ہے گویا اقتدار ان کے ہاتھ میں ہی تھا، جہاں چاہے وہ رہیں، جو چاہے وہ کریں. ایک دفعہ پھر یاد دہانی بھی ہوتی، لا نضیع اجر المحسنین. اس صورت میں یہ بار بار ہم دیکھ رہے ہیں، ہم محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے. اب یہاں اجر دیکھیں کون سا ہے، دنیا میں ان کو جو کامیابی حاصل ہو رہی ہے اس کے بعد پھر یہ بات کہی جا رہی ہے، یعنی دنیا میں بھی اجر ضائع نہیں ہوتا. جو محسن ہو ان کو اس کا اجر مل بھی جاتا ہے. کردار کی سچائی اپنا اثر دکھا ہی دیتی ہے. اگلی آیت میں یاد دہانی ہوتی کہ اصل اجر تو آخرت ہی کا ہے، یعنی یہاں مل بھی سکتا ہے، ضروری نہیں ہے. دنیا ویسے تو دارالجزا نہیں ہے، لیکن آخرت کا تو ہے. جو تقویٰ جو کرنے والے ہوں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کا اجر تو آخرت میں ہے ہی. اور پھر آیت 55 میں، آیت 55 یہ کہ وہ خزائن الارض کا عہدہ مجھے دے دے. یہ مانگنا نہیں ہے عہدہ ان کا ایک طرح سے، بلکہ انہیں معلوم تھا کہ 7 سال قحط کے آنے والے ہیں اور اس کے انتظامات کوئی اور کر نہیں سکتا. ایک کتنا مشکل کام ہونا تھا نا. آگے انسانوں کی خیر خواہی ہی انبیاء کا کردار کا حصہ ہے نا، اسی کے لیے وہ ذمہ داری مانگتے ہیں، وہ کام مانگتے ہیں کہ میں کر لوں. بتا بھی دیتے ہیں کہ میں اس کے لیے مناسب صلاحیتیں رکھتا ہوں. انی حفیظ علیم، حفاظت کرنے والا ہوں، امانت دار ہوں، جانتا بھی ہوں کام. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کر دی تھی نا عزیز مصر کے پاس رکھ کر. یہ بھی سمجھا گیا کہ وہ شاید اسی عہدے پر تھا، انتظامات سارے وہ سنبھال رہے تھے وہاں پہ، تو سب کچھ وہ جانتے تھے وہ کام. اب پھر آگے بڑھیں تو قحط کے سال آ گئے، وہ سارے سال گزر گئے جو جس میں خوب پیداوار ہوئی. پھر قحط کے دوران جب بھائی غلہ لینے کے لیے آتے ہیں، ان کے ساتھ جو حسن سلوک انہوں نے روا رکھا وہ تو کس قدر حیران کن اور مثالی ہے. آگے دیکھیں، وہ بھائی جو ان کی جان لینے کے در پہ تھے، جس کی وجہ سے وہ باپ کی شفقت سے محروم ہوئے، غلامی اور جیل کے سارے مرحلے دیکھے، ان کی کیسی مہمان نوازی انہوں نے کی، کس قدر احسان کا معاملہ ان کے ساتھ رکھا، ان بھائیوں کے ساتھ. تصور کریں اپنے آپ ہی کو اس جگہ رکھ کر، کوئی اتنی دشمنی کرے اور اس کے ساتھ پھر احسان کا رویہ رکھنا. اتنا رکھا کہ ان کے بھائیوں کو اپنی زبان سے کہنا پڑا. آگے آیات میں آتا ہے کس طرح وہ کہتے ہیں، انا نراکا من المحسنین، ہم آپ کو نہایت ہی محسن سمجھتے ہیں، محسن دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھ رہے ہیں. بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے انہوں نے تدبیر تو کی ایک، لیکن زبان سے ان کے کوئی غلط بات نہیں نکلتی. جب ان کے بھائی ان سے اصرار کرتے ہیں کہ بنیامین کے بجائے کسی اور کو رکھ لیا جائے، تو وہ یہ نہیں کہتے کہ چور کو چھوڑ کر اس کے سوا ہم کسی اور کو کیسے رکھ سکتے ہیں، یہ نہیں کہتے کیونکہ چور نہیں تھا بھائی، بلکہ کہتے ہیں جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسروں کو رکھیں گے تو ظالم ہوں گے. تو بالکل سچی بات وہ کہہ دیتے ہیں نا. اس سے پہلے ان کے ملازم نے اگرچہ انہیں چور کہا تھا، وہ خود ہی سے کہہ سکتا ہے، ضروری نہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا ہو، یا پھر ویسے تو وہ تھے ہی، اپنے بھائی کو ہی چرا چکے تھے. ان کے بھائیوں کی جو مصر سے دوبارہ واپسی پر جب وہ یعقوب علیہ السلام کو خبر دیتے ہیں کہ بنیامین پر چوری کا الزام لگا ہے اور بڑا بھائی بھی واپس نہیں آیا، اور اس کی گفتگو سے ایسا لگتا ہے نا کہ وہی بھائی بہترین اخلاق کا مالک ہوگا ان سب 10 بھائیوں میں. آیت 83 میں یعقوب علیہ السلام کا رد عمل ان کی اس بات پر، اب تین بیٹوں کی گمشدگی ہو گئی، اور اس وقت ان کا جو رد عمل ہے اپنے بیٹوں کی بات سن کر، وہ ان کے کردار کی کیسی بلندی کا مظہر ہے، مثالی کردار. بالکل وہی بات کرتے ہیں جو سال ہر سال پہلے یوسف علیہ السلام کی گمشدگی پر کی تھی. اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا، ابھی بھی یہی کہتے ہیں، تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑی بات آسان کر دی. بس اتنی بات کہ احساس بھی دلا دیں کہ اپنے ضمیر کے آواز کے خلاف انہوں نے کام کر ڈالا، اور بس آگے خود سوچ لیں بچے ان کے. اب ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اعتماد کھو دینا کتنا برا ہوتا ہے.
پہلے یوسف علیہ السلام کو غائب کر کے جو انہوں نے اپنا اعتماد کھویا، اب آ کے بات سچی اگرچہ وہ بتا رہے تھے، سچ بتا رہے تھے، لیکن کوئی کیسے اس پر یقین کر سکتا تھا نا؟ تو اپنی برائی کا، غلطی کا، گناہ کا خمیازہ دیکھنا بھی پڑ جاتا ہے نا کبھی دنیا میں۔ اب یعقوب علیہ السلام جو یوسف علیہ السلام کے غم کو ہی نہیں بھلا سکے، کتنے سال گزر چکے ہیں، اور اب تو جیسے 3 بیٹوں کی جدائی کا پہاڑ آ گرا، لیکن ان کی زبان پر کیا ہے؟ فصبر جمیل، صبر جمیل ہی کرنے کا ارادہ ہے۔ صبر جمیل، خوبصورتی سے صبر کرنا کیا ہے؟ بغیر جزا فضا کے، بغیر شکایت کیے، بغیر مایوس ہوئے، کسی کو جتائے بغیر۔ یوسف علیہ السلام کے لیے بھی وہی کیا انہوں نے، اسی طرح کیا تھا، اور یہی بات کہی بھی تھی، اور وہی صبر جمیل کیا بھی۔ اور ابھی بھی اپنے رب سے مایوس ہونے کے بجائے، کوئی سوچے غم پہ غم اس طرح بار بار پڑے تو کس طرح ہوتا ہے نا، انسان نعوذ باللہ اپنے رب سے ہی مایوس ہونے لگتا ہے۔ لیکن ان کا کیا ہوتا ہے؟ مایوس ہونا تو دور کی بات ہے، وہ اور ان کی امید بڑھ جاتی ہے۔ کہتے ہیں عسى اللّہ ان یاتینی بہم جمیعا، امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لائے گا۔ انہ هو العلیم الحکیم، وہ سب کچھ جانتا ہے، اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے۔ اور یہ بات کہہ کر، اپنی امید کا اظہار کر کے اپنے رب پر، وہ اپنے بچوں سے منہ پھیر کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یا اسفا علی یوسف کی، ہائے یوسف کی آواز بھائیوں کے کان میں پڑ جاتی ہے۔ سمجھ میں آتا ہے کہ ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کا خیال باپ کے دل سے نکالنے کے لیے اتنا غلط کام کر ڈالا، لیکن کیسی زبردست ناکامی ان کو دیکھنی پڑی۔ باپ کے دل سے یوسف علیہ السلام کے خیال کو نکال تو نہیں سکے، وہ ابھی بھی یوسف علیہ السلام کے غم میں ہیں، ان کو یاد کر رہے ہیں۔ آیت 86 میں دیکھیں تو یعقوب علیہ السلام کے جواب میں ہمارے لیے بڑا ہی نمونہ ہے۔ بیٹے تھوڑے چڑ میں آتے ہیں نا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو ابھی تک یاد کیے جا رہے ہیں، گھر والے کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ انما اشکو بثی، صرف اس کے سامنے روتا ہوں، اس سے میں فریاد کرتا ہوں، اسی کو اپنا غم بتاتا ہوں۔ اور بالکل یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں کہی تھی جب وہ طائف سے واپسی کے سفر میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وہ وقت کتنا سخت تھا، مکے میں ساری مخالفت کی انتہا ہو چکی تھی، اور طائف اس امید پر گئے تھے کہ وہاں کچھ لوگ ایمان لے آئیں، اور وہ اتنا برا سلوک آپ سے کرتے ہیں۔ اور آپ اپنے رب سے جو دعائیں اور التجائیں کرتے ہیں، وہ دعا بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس میں یہ بھی بات ہے کہ میں انما اشکو بثی، میں تو اپنی فریاد بس اللہ سے کرتا ہوں۔ اور ظاہر ہے اللہ سے زیادہ کون ہے جو دعاؤں کو سنے؟ ہر تکلیف، ہر پریشانی کا جسے علم ہو، کسی اور کو بتانا اور مدد لینا ہمیشہ غلط نہیں ہوتا، جیسا کہ پیچھے 6 سپارے کے شروع میں ہم سمجھ بھی چکے، لیکن زیادہ تر اس سے صرف بے چینیوں میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ جتنا بتائیں، جتنا کہیں، لوگوں کو تو سمجھ میں نہیں آ سکتا، بلکہ سننے والے کوئی غلطی مطلب بھی لے سکتے ہیں، ہمیں غلط سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو بالکل ایگزیکٹ جاننے والے، کیا ہم پہ گزر رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، اور اسی کے پاس حل ہے، وہی کر بھی سکتا ہے۔ تو اسی کے سامنے رونا، اس سے فریاد کرنا ہی انسان کے لیے، خود اپنے ہی لیے سب سے بہتر ہے نا۔ یعقوب علیہ السلام کا صبر اور ان کا حسن کردار آخر تک بھی نظر آتا ہے۔ اس قدر غم پہنچانے والے بیٹوں کو بھی انہیں پتا تو نہیں ہے کہ کیا ابھی واقعہ ہوا، وہ تو ان کو ہی سمجھ بھی سکتے تھے کہ بنیامین کو بھی انہوں نے اسی طرح غائب کر دیا جیسے یوسف علیہ السلام کو کیا تھا، لیکن ان بیٹوں سے اتنے پیار سے کہتے ہیں یا بنی اذهبوا فتحسسوا یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، کہ میرے بچوں جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ، انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرین، اللہ کی رحمت سے بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں، بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ امید بھی دلاتے ہیں، کیسے بہترین جو باپ کا یہاں پہ رویہ نظر آتا ہے نا، اتنا کچھ غلطیاں اپنے بچوں کی دیکھیں، لیکن کوئی ان پہ نہ زبان سے الزام لگائیں، نہ کوئی ان سے ناراض ہو،
بلکہ پیار سے انہیں دوبارہ ان سے ہی امید رکھ رہے ہیں کہ وہ جا کے اب تلاش کر لیں گے، انہیں خود مایوس نہیں ہونے کی تلقین کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے، یہاں پہ جو بات بتائی گئی کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں، یعنی مایوسی کفر تک پہنچا دیتی ہے، بلکہ مایوسی کفر ہے کا تو جملہ سنا وہی ہوگا بار بار۔ تو شیطان کی بھی بہت ہی کوشش رہتی ہے کہ ہمیں اپنے رب سے مایوس کر دے۔ تو اس وقت مایوسی کے جب خیالات اگر ذرا سا بھی تنگ کر رہے ہوں تو فوراً شیطان سے پناہ مانگنا چاہیے، اپنے رب کی پناہ میں آ جانا چاہیے، اور یہ کہ اللہ کے ذکر اور دعا میں اپنے آپ کو مشغول کر لینا چاہیے، شیطان اپنا کام کر نہیں سکے، ہمیں مایوسیوں میں نہ مبتلا کر دے۔ پھر آیت 90 سے دیکھیں، یوسف علیہ السلام کے کردار کی عظمت بھائیوں پر اپنے آپ کو ظاہر کرتے وقت بھی کیسی بلندی پر نظر آتی ہے، کچھ سوچ بھی نہیں سکتے، اتنے امیزنگ ان کا کردار کہ اب جب ظاہر کر رہے ہیں بھائیوں کو پتہ چل گیا یہ وہی یوسف ہے جنہیں خود انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، ان سے تو کیا کہتے ہیں، کوئی کی زیادتی پر انہیں کوئی الزام نہیں دیتے، وہ تو بس نادانی میں ہو گیا تھا، اللہ کے احسان ہی کو یاد کرتے ہیں بس کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے نکال لیا مجھے یہاں پر پہنچا دیا۔ اور پھر کہتے ہیں لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ یہاں پہ لا تثریب علیکم کہنا کیسا ہے، یہ نہیں کہتے کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، میں تمہیں پر کوئی گرفت نہیں کرتا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہے، کوئی احسان ان پہ نہیں ہو رہا، لا تثریب علیکم نہیں، کوئی گرفت تم پہ، کوئی الزام نہیں، اللہ سے بھی بخشش کی دعا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے۔ اور پھر سارے خاندان سے ملنے کے بعد بھی جو گفتگو کرتے ہیں اس میں بھی اللہ کا شکر کرتے ہوئے قید خانے سے نکلنے کی بات کی انہوں نے، اس پر اپنے رب کا، اپنے اللہ کے احسان کا ذکر کرتے ہیں، کنویں کا کوئی تذکرہ نہیں وہاں پہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں کنویں سے بھی تو نکالا تھا، لیکن وہ تو یعنی کوئی تلخ یاد بھی بھائیوں کو نہیں دلائی جائے، جو اس کا کوئی احساس ہی ان کو نہ ہو، بلکہ سارا الزام شیطان کو کہ اس نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوا دیا۔ اپنے قریبی لوگوں کو الزام دینے کے بجائے اگر اس حقیقت کو انسان جان لے کہ شیطان ہے جو تعلقات خراب کرنا چاہتا ہے، اس کے کاموں کی وجہ سے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، تو کتنے آپس کے تعلقات بہتر ہو جائیں نا۔ اور یہ بات کیسے بار بار سمجھ میں آتی ہے اس واقعے میں، ہر برائی کی نسبت تو شیطان کی طرف ہے، وہ تو جس سے برائی ہو رہی ہے اس کو بھی الزام نہیں بلکہ اس کے نفس کے شیطان کو الزام ہے، اور ہر بھلائی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف۔ پھر آیت 101 میں ان کی بہت ہی بہترین مختصر اور جامع دعا انشاءاللہ ہم کرتے رہنے والے ہوں، اس میں بھی پورے دعا کے آداب بھی نظر آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بہترین تعریف، وہ فاطر السماوات والارض ہے، پھر اپنے اوپر اللہ کے احسان، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی ہے میرا ولی دنیا میں اور آخرت میں۔ پھر جو سب سے زیادہ ایک مومن کی جو سب سے بڑی خواہش ہو سکتی کہ ایمان پر، اسلام پر انجام ہو، پھر نیک صالحین کے ساتھ ملیں، نیک لوگوں کے ساتھ انجام ہو جائے، مومن کی جو سب سے بڑی فکر، یعنی ہمیں بھی وہ دعا کتنا زیادہ کرنے کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے، موت سے پہلے ہی نیکیاں ضائع نہیں ہو جائیں، اس کے اسلام پہ تو ہی ہماری موت آئے انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی توبہ میں سوچے کس طرح گناہ گار انسانوں کے لیے بھی کیسی امید ہے، اتنی بڑی غلطیاں کر ڈالنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پلٹنے کی توفیق دی، وہ نیک بن گئے، کتنی ان کی اخلاقی خرابیاں بھی نظر آ رہی ہیں، کس حسد میں مبتلا ہوئے، حسد میں مبتلا ہو کر ایسا غلط کام تک کر ڈالے، لیکن بعد میں پھر نیک بن بھی گئے۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ کسی سے بھی اولادیں ہوں، اپنے آپس کے قریبی لوگ ہوں، یا خود اپنے ہی بارے میں انسان مایوس ہو رہا ہو، مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، حالات بدل سکتا ہے، مقلب القلوب ہے، دلوں کو پلٹ سکتا ہے وہ۔ سورہ کے شروع میں اس واقعے کو احسن القصص کہا گیا تھا، اس پر غور کریں تو ہر پڑھنے والے کا دل اس کے احسن ترین ہونے کی گواہی دیتا ہے اس واقعے کی۔ سورہ یوسف
کی خوبصورتیوں پر بات مکمل تو نہیں ہوتی، کتنی اس میں بینیفٹس ہیں کہ ہر آیت کو سوچیں تو ہمارے لیے اس میں بہت کچھ رہنمائی ہے نا۔ صرف ایک کہانی کے طور پر بھی اس کو دیکھیں، اس واقعے کو، وہ بھی اس لحاظ سے بھی حسن القصص ہی ہے۔ کس طرح یوسف علیہ السلام کی قمیص ہی پہلا غم بھی یعقوب علیہ السلام کو دیتی ہے، پھر انہیں غم سے نکال کر روشنی بھی عطا کرتی ہے۔ اسی خون سے بھری ہوئی صحیح سالم قمیص سے یعقوب علیہ السلام بیٹوں کے جھوٹ کو جان گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسا تھا بھیڑیا جو جس نے قمیص کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، اور یوسف علیہ السلام کی معصومیت کو بھی ان کی پھٹی ہوئی قمیض نے ثابت کیا۔ جب وہ عزیز مصر کی بیوی ان پر الزام لگاتی ہے، وہ سامنے سے قمیض پھٹی ہوئی تھی۔ اور پھر جس خواب سے واقعہ شروع ہوا اسی خواب کی تعبیر نظر آنے پر واقعہ ختم ہوا۔ اور پھر اس پورے واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے ذریعے سے جیسے آئندہ کی کامیابیوں کی پیشن گوئی کر دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بھائی بندوں کے حسد کا شکار تھے، وہ بھی جان کے دشمن ہی آپ کے بننے والے تھے۔ غار ثور میں جس طرح آپ کو چھپنا پڑا تھا، بالکل یوسف علیہ السلام کا وہ کنویں کی حالت یاد آتی ہے جس وقت وہ کنویں میں تھے۔ پھر فتح مکہ کے دن یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح اہل مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکے کھڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح فرماتے ہیں، لا تثریب علیکم، جنہوں نے کتنی تکلیفیں آپ کو دی، کوئی اذیت ایسی نہیں تھی جس سے آپ نہ گزرے ان کی وجہ سے۔ مسلسل تانے اور باتیں، اور اس کے بعد شعیب ابی طالب میں 3 سال تک صحبتیں اٹھانا، کیا کچھ نہیں تھا۔ اور ان سب کو بس، یا آپ بھی لا تثریب علیکم، یہ بھی نہیں کہ میں معاف کرتا ہوں تمہیں، بلکہ کوئی تم پہ الزام ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سمجھاتا ہے کہ زندگی کے نشیب و فراز جو ہوتے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنس ہر زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں نا، سب میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کار فرما رہتی ہیں۔ آیت 100 میں 100 میں یوسف علیہ السلام کا قول آتا ہے، ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، وہ بہت یعنی باریک بھی ہیں، لطیف لما یشاء، جیسا چاہتا ہے وہ اس طرح سے کہ پتہ بھی نہیں چلے اللہ تعالیٰ کی مشیت پوری ہو رہی ہوتی ہے۔ ہر طرح کے حال میں ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ اچھے حال میں ہو تب بھی اپنے رب سے غافل نہ ہو، نہ برے حال میں اللہ سے مایوس ہو جائے۔ وہ ساری چیزیں زندگی کا ایک امتحان کا حصہ ہے۔ ہر وقت ایک بس امتحان اصل میں تو چل رہا ہے کہ ہم کیا رویہ رکھتے ہیں، اچھے حالات میں کیا ہے، برے حالات میں کیا ہے۔ آج اتنے برے حالات ہوں کہ کوئی تدبیر نظر نہیں آتی ہو کہ سدھر جائیں گے، لیکن اللہ پہ پورا بھروسہ ہو، اللہ تعالیٰ سدھار سکتا ہے، کہاں تک پہنچا سکتا ہے۔ تو سوچیں یوسف علیہ السلام کا کنویں میں ان کا پھینکا جانا گویا تخت شاہی کی طرف پہلا قدم تھا ان کا، اور آگے پھر ان کا مصر پہنچایا جانا، غلام بننا دوسرا قدم، قید میں پہنچایا جانا ایک تیسرا قدم اسی طرف۔ اب انہیں تخت شاہی سے قریب جیسے ہوتے جا رہے ہوں، کہنے کے لیے وہ دیکھنے میں تو کتنے ان کے ڈاؤنس ہوتے جا رہے ہیں، نیچے جا رہے ہیں، اور زیادہ مشکل سے پھر اور مشکل، پھر اور مشکل میں جا رہے ہیں، لیکن وہ ساری مشکلات انہیں کس بلندیوں پہ پہنچانے والی تھیں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری بھی آج جو اگر پریشانی میں ہو، تکلیف میں ہو، بیماریاں ہوں، وہ کل ہمیں انشاءاللہ اپنے رب کا قرب عطا کرنے والی ہوں، رب کے پاس مقام عطا کرنے والی ہوں۔ اس دنیا میں بھی حالات کو درست کرنا اللہ تعالیٰ کے بالکل بس میں ہے۔ ان ربی لطیف لما یشاء۔ سورہ رعد شروع ہوتی ہے، آگے بھی ویسے تو واقعہ ختم ہونے کے بعد بھی پھر کفار مکہ کی نصیحت کے لیے بہت کچھ ہے، وہ انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گے۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ کس طرح واقعات میں اللہ تعالیٰ نے کیسی عبرت رکھی ہے، جو اولی الابصار دیکھتے ہیں، دیکھنے والے اس سے بہت کچھ عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس واقعے کو پھر تفصیل سے پڑھ کر ہم اس سے بہت کچھ نصیحتیں حاصل کر سکیں۔ سورہ رعد شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت بھی مکے کے آخری دور میں نازل ہونے والی سورت ہے، سورہ اعراف کی طرح۔ پیچھے سورہ انعام، اعراف، سورہ یونس بھی پڑھ چکے جو آخری دور کی صورتیں تھیں۔
وہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے تھے، یہاں بھی وہی ہے کہ معجزوں پر اصرار کرتے ہوئے کفار مکہ کو ایک وقت گزر چکا ہے۔ اللہ کے بندوں تک دین کی دعوت پہنچانے کا ایک قرآنی طریقہ بھی سمجھ میں آتا ہے ان صورتوں سے، کہ طرح طرح سے بات سمجھائی جا چکی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے سچے رسول ہونے، توحید کی، آخرت اور اللہ کی کتاب کے منزل من اللہ ہونے کے کتنے ہی طریقوں سے بات سمجھائی جا چکی، لیکن پھر بھی وہی بات کچھ اور پر اثر اور زوردار انداز سے سمجھائی جاتی، جیسے سکھایا جا رہا ہو۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں بھی ایک بات نہیں سمجھتے، ایک طرح نہیں سمجھتے، پھر سمجھائیں، تو وہ اس طرح سے یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ابھی بھی انسان سمجھ ہی جائے۔ سورہ یونس سے سورہ یوسف تک ہم نے دیکھا انبیاء کرام کے کئی واقعات کے ذریعے باتیں دل میں اتاری گئیں۔ اس صورت میں جو سورہ رعد جو شروع ہو رہی ہے اس میں کسی نبی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ گزشتہ اقوام جن سے اکثر عبرت دلائی گئی، تھوڑا سا یہ تذکرہ ہے جامع طور پہ کہ جو قومیں گزری، لیکن کسی کے حالات نہیں بتائے گئے، بلکہ ہر جیسے سورت کی اپنی ایک کریکٹرسٹک ہوتی ہے نا، ایک خاص اس کی صفت رہتی ہے سورت کی بھی، تو وہ ہم اس میں بھی دیکھتے ہیں۔ بلکہ اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کیا ہے، زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی زبردست نشانیوں کی طرف اشارے کیے گئے، ان پر غور کرنے کی دعوت ہے۔ الفاظ بھی اتنے زوردار ہیں، اس کا دل تو جیسے چاہتا ہے کہ پورے الفاظ قرآن کے اوپر ڈالیں نا۔ نشانیاں پہ نشانیاں جس طرح سے دکھائی گئیں، الف لام میم را سے شروع ہوتی ہے سورت۔ سورہ یونس سے ابھی آگے اور دو صورتیں سورہ حجر تک الف لام را سے شروع ہونے والی صورتوں کا سلسلہ ہے، یہاں پہ میم کا بھی اضافہ ہے بیچ میں۔ گویا ان ساری صورتوں کے مضامین یکساں ہی ہیں، لیکن یہ صورت میں کچھ مختلف مضامین بھی ہیں، کچھ مختلف بھی ہے صورت، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ پہلی آیت میں اکثر حروف مقطعات کے ساتھ جس طرح کتاب کا تعارف ہوتا، یہاں پہ بھی وہی تعارف ہے، کہا گیا والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے۔ اصل یہی بات سمجھائی جا رہی نا، پورے صورت میں بھی یہی بات سمجھائی گئی کہ جو نازل کیا گیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام دے رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا نازل کرتا ہے، یہی بات سمجھانا، دلوں میں اتارنا ان صورتوں کا مرکزی مضمون ہے۔ دوسری آیت سے نشانیوں کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، آسمان کا ایسے ستونوں کے بغیر قائم ہونا جو تم کو نظر آئیں۔ اس سے ایک تو بات یہ سمجھ میں آتی کہ دیکھو کیسے بغیر ستونوں کے ایسا زبردست آسمان، اس میں اتنے زبردست ستارے اور سیارے قائم ہیں۔ دوسرا مطلب یہ بھی کہ وہ ایسے ستون ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے، جو کشش ثقل کا، گریوٹی کا وہ عظیم الشان نظام جس کے ذریعے سے وہ ہر ایک اتنے بڑے بڑے ستارے اور سیارے کس طرح وہ اپنے آربٹ پر چل رہے ہیں، کہیں کوئی ٹکراتا نہیں ہے، اس پہ ذرا غور کرو کہا گیا۔ پھر کہا گیا کہ شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو، یعنی سوچنے کی بات ہے، خود انسان سوچے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا زبردست کارخانہ بس بلا وجہ ہی کام کر رہا ہو۔ سوچے انسان بھی ایسا کام نہیں کرے گا نا، کوئی ایک بڑا کارخانہ تعمیر ہو رہا ہو، مشینیں بھی لگ رہی ہوں، اس میں سبھی کچھ ہے، کمپیوٹر بھی ہیں، ڈیسکیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اصل میں اس کا کچھ مقصد نہیں ہے، کچھ پروڈکٹ اس سے نکلنی نہیں ہے، کچھ بنانا نہیں ہے، کچھ ہونا نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہوتا کبھی۔ یہ جو اتنا زبردست کارخانہ جو چل رہا ہے کائنات کا، اس کا آگے کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کوئی آخرت ہی نہیں آئے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ذرا سوچو جیسے کہا جاتا۔ اور پھر آیت اس میں 3 میں بھی اور بھی نشانیوں پر نشانیاں دکھائی گئیں کہ سوچیں زمین، پہاڑ، اس کے مختلف ثمرات، رات اور دن، اور پھر کہا گیا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، ان سب چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ پھر اور نشانیاں آیت 4 میں، زمین کی مختلف پیداوار دیکھو، ایک ہی زمین، ایک ہی پانی سے کیسے کیسے مختلف مزے، مختلف ذائقے، مختلف شکلیں کون پیدا کرتا ہے،
ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، ان میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ پیچھے تھا یا قومی یتفکرون، جو غور و فکر کریں، سوچیں، اور اب کہا جا رہا ہے جو عقل سے کام لیں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی نہیں، بے شمار نشانیاں انسان اگر سوچے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل بھی عطا فرمائی ہے، کہ اب سوچنے کی بات ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، کیا ہم بھی عقل سے کام لیتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں؟ جتنا غور کریں ان نشانیاں کیسی اور کتنی نظر آئیں گی، ان نشانیوں میں کیسے کیسے سبق نظر آئیں گے۔ ایک ایک پتے، ایک بیل بوٹے پر اپنے رب کے سارے اسماء حسنی ہم دیکھ سکتے ہیں، اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں، آخرت کا یقین کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آیت 5 میں کہا گیا کہ دوبارہ پیدا ہونا تعجب کی بات نہیں ہے، بلکہ تعجب اس پر ہے کہ لوگ اس پر باتیں بناتے ہیں۔ یعنی زمین و آسمان کو اگر دیکھیں تو خود ہی یقین آ جائے، خود ہر چیز اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ کہیں جا رہی ہے، کچھ ہونا ہے، کہیں آخرت کو آنا ہے۔ اور جس کی اتنی بڑی قدرت نظر آ رہی ہو، اس کی قدرت پہ کیسے حیران ہو کہ وہ دوبارہ کیسے ہم پیدا ہو جائیں گے جب ہڈیاں رل مل جائیں گی۔ وہ حیرت کرنے ہی حیرت کی بات ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو اتنی اعلیٰ، اتنی زبردست ہے، اس پہ تم کیسے شبہ کرتے ہو؟ کہا جا رہا ہے دن اور رات اپنے رب کے اتنے کرشمے دیکھ کر پھر بھی باتیں بناتے ہو۔ پھر آیت 8 میں اشارہ ہے کہ وہ کون ہے جو اتنی تہوں کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر ایک انسان کو بناتا ہے، اس کی ضرورتوں سے واقف ہے، کہاں کیا کمی ہو رہی ہے، کون سے سیل کو کتنا بڑھنا ہے، کہاں رکنا ہے، ایک ایک کام وہ کرنے والا، عالم الغیبی والشہادت الکبیر المتعال۔ اللہ کے بہترین نام بھی صورت میں نظر آ رہے ہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، الکبیر المتعال کہیں تو بزرگ، بہت ہی بڑا اور ہر حال میں بالا تر رہنے والا، متعال، اعلیٰ ہی ہے اس کی شان، ہر ایک کا حال خود جانتا ہے، اندھیرے میں بھی، تنہائی میں بھی۔ پھر فرشتے بھی انسان کی حفاظت کے لیے لگا رکھے ہیں۔ پھر اللہ کی سنت بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف نہیں بدل دیتی۔ سمجھ میں آتا ہے کہ امت مسلمہ کی اپنی خرابیاں تھیں جس کی وجہ سے وہ عرش سے اٹھا کر آج فرش پہ پٹک دیے گئے۔ خود انسانوں کو اپنے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو نعمتیں ہی دینے والا ہے، لیکن انسانوں کے اپنے اوصاف، اپنی حرکتیں، اپنے کرتوت ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کے حالات بدل جاتے ہیں۔ کہا جاتا آیت 13 جس پر اس سورت کا نام بھی ہے رعد، کہا گیا رعد تسبیح کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ، اور یقیناً لٹرلی کرتی ہے، بجلی اللہ تعالیٰ کی حمد، ثنا اور تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور پھر زبان حال سے بھی اس کی کڑا کی سنے تو کس طرح اللہ کی یاد دل میں ڈال دے، اور فرشتے بھی اس کی ہیبت سے لرزتے ہیں۔ یعنی یہی برق و باران تو تھے جن سے کتنی قومیں اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ اور وہ شدید المحال، وہ بڑی ہی زبردست قوت والا ہے۔ یہ شدید المحال بھی اللہ تعالیٰ کے نام کہ اس کی چال بڑی زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کو یاد کرنا، اس کے ساتھ اللہ سے دعا کرنا کتنا دل کو سکون دے سکتا ہے، خصوصاً جب دوسری طاقتوں سے اندیشہ ہو، کسی کی سازشوں سے ڈر ہو رہا ہے، یا کوئی اور کسی سے یعنی خوف لاحق ہو رہا ہے۔ اس وقت اللہ کے اس نام کو یاد کرنا کہ وہ ہے شدید المحال، اس کی چال سب سے زبردست ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور پھر آیت 14 میں 14 میں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنے کو بہترین مثال سے سمجھایا گیا کہ جس طرح پانی کی طرف ہاتھ پھیلانے سے پانی ملنے والا نہیں ہے، اسی طرح ان کی دعائیں بھی ضائع جاتی ہیں۔ جو کوئی بھی کسی کو بھی، چاہے اپنے بت ہوں کہ کوئی بزرگ ہوں کہ کوئی انبیاء کرام کو پکار رہا ہو، جو بھی کسی کو پکارے وہ تو بالکل وہی مثال ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے پانی کو پکارتے رہے، ہاتھ بڑھاتے رہے، پانی منہ تک نہیں پہنچنے والا، ان کی دعا بھی کوئی سننے والا ہی نہیں ہے، ضائع جا رہی ہے ان کی ساری دعائیں۔ بتایا جاتا اگلی آیت آیت سجدہ ہے جس میں بتایا گیا کہ ہر شے چاہے یا نہ چاہے اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، ہر شے اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ ایک کافر تک کا بھی پورا جسم تو اللہ کے آگے جھکا ہوا، اس کا ایک ایک سل تو اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، وہ اللہ کے حکم پر ہی چل رہا ہے۔
اور ہر چیز کے سائے کہا جاتا ہے، ہر چیز کے سائے صبح شام اسی کے آگے سجدے کرتے ہیں۔ ہر چیز کا سایہ کہیں تو سایہ پڑنا ہی کس طرح اللہ کی قدرتوں کا مظہر ہے نا۔ اگرچہ اور بھی غور کریں تو سایہ جس طرح ہوتا ہے صبح کے وقت جیسے کھڑا ہوا ہو، پھر آہستہ آہستہ پھیلتا جائے، جھکتا جائے، بالکل ہی پورا پھیل جائے اس کا نیچے سجدہ، اور پھر جیسے اٹھ جائے، تو کس طرح سے وہ جیسے پوری نماز جیسے ہو رہی ہو، تو وہ کہا گیا کہ وہ سجدہ کرتا ہے۔ اور پھر آیت 17 میں جو تمثیل دی گئی 17 میں، وہ بھی بہت ہی غور کرنے اور یاد رکھنے والی ہے۔ اس کو انشاءاللہ پڑھ لیں کہ کس طرح وہاں پہ کہا گیا سیلاب کے جھاگ اور دھاتوں کو جب جلائیں تو جو جھاگ نکلتے ہیں، تو مخالفتیں، غلط باتیں، پروپیگنڈے، ناحق الزامات، سب ایک وقت میں تو ہو سکتا ہے زمانے پر چھائے ہوئے نظر آئے، ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے حق کو چھپا دیا ہے، دبا دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ سب بس ایک جھاگ کی طرح ہے جو بیٹھ جایا کرتا ہے، جسے کوئی اصل نہیں۔ جھاگ سوچیں تو کچھ بھی اس میں نہیں ہے نا، اصل میں تو بس وہ بیٹھ جائے گا تھوڑی سی دیر میں، تو اور جو حق ہے وہ باقی رہ جاتا ہے، جو اصل چیز ہے وہ باقی رہ جاتی ہے۔ تو آج اسلام کی دعوت بھی ہم اپنے کسی فائدے کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے فائدے کے لیے، ساری دنیا کو نفع پہنچانے کے لیے اگر کریں تو اس کی مخالفت کرنے والے انشاءاللہ ناکامی ہوں گے، سمجھ میں آتا ہے۔ پھر آیت 19 میں بتایا گیا، اس آیت میں ویسے جو بات سمجھائی جا رہی ہے ابھی آگے سورہ ابراہیم میں بھی ایک مثال آ رہی، تمثیل اس سے بھی اور زیادہ سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ، لیکن یہاں بھی یہ بہت ہی ہمیں حوصلہ دینے والی اور بہت تسلی دینے والی بھی ہے کہ آج مخالفتیں کتنی بھی زیادہ ہو جائیں، اسلام کی مخالفتیں ہوں، لیکن ان کی کچھ حقیقت نہیں ہے، بہت بڑی پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آج ہی سوچیں ہم کیسی کیسی ہمیں نظر آتے ہیں کہ باطل ہر طرف سے چھا رہا ہو، ہر طرف سے حملہ کر رہا ہو، لیکن اس کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ چاہے ذرا سے کوئی اس کو ایک انسان اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو، اللہ کے اپنے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، کس طرح انہوں نے باطل کو ختم کر دیا، حق پھیل گیا آہستہ آہستہ، تو بالکل وہی ہو سکتا ہے کہا جا رہا ہے۔ پھر آیت 19 سے جو بات شروع ہو رہی ہے اس میں ہے اللہ کی نازل کردہ کتاب پر ایمان رکھنے والا اس کو حق جاننے والا اندھے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ گویا کتاب کا نہ جاننا عقل کا اندھا ہونا ہے نا، آنکھوں کا اندھا نہیں ہے، آنکھوں سے تو دیکھ رہا ہے لیکن اندھا ہی ہے اگر وہ اس حق کو نہیں جانتا ہے، اس کو نہیں پہچانتا۔ اور پھر نصیحت قبول کرنے والے اولو الالباب کی یعنی عقل مند لوگوں کی صفات بتائی گئیں، انشاءاللہ وہ ساری صفات ہم اپنے اندر پیدا کرنے والے ہوں۔ عہد کو پورا کرنا، رشتوں کو جوڑنا، اپنے رب سے خشیت، آخرت کے حساب کی فکر، اپنے رب کی رضا پانے کے لیے صبر، پھر نماز قائم کرنا، کھلے اور چھپے خرچ کرنا، اور پھر آخری صفت ان کی آتی ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے، اس سے بھلائی کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن برائی اصل میں دور اس سے ہوتی ہے۔ ابھی پچھلی صورت نے تو یہ بات ہمیں بہت ہی اچھی طرح سمجھائی سورہ یوسف میں، وہ جو بھائی جو حسد کا شکار تھے ان کے ساتھ مسلسل حسن سلوک، حضرت یعقوب کا بھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی، اس نے ان کی کایا پلٹ دی، اسی کی وجہ سے انہیں توبہ کی توفیق ہو گئی، دوبارہ محبتیں قائم ہو گئیں۔ تو اس طرح اس کو سیئہ کو حسنہ سے دفع کرنا، برائی کو بھلائی سے دفع کرنا، اسی سے اصل میں برائی دور ہوتی ہے۔ برائی کا جب آپ برائی سے دینا چاہیں تو برائی اور بڑھے گی، پھر دوسرا اور برائی، پھر اور برائی ہوگی، وہ تو بڑھتی ہی چلی جائے گی نا۔ اور جو یہ کرنے والے ہیں، یہ سب جو اوپر صفات آئیں، عہد کو پورا کرنا، رشتوں کو جوڑنا، پھر برائی کو اچھائی سے دفع کرنا، ان کے لیے پھر انجام بہترین آخرت کا گھر بس انہی کے لیے ہے کہا جاتا۔ اب آیت 23 میں ان کا اور بھی بہترین انجام بتایا گیا کہ وہ کیا کچھ وہاں دیکھیں گے اللہ کے پاس۔ پھر اس کے بعد اس کا بالکل اپوزٹ کردار سامنے رکھا گیا۔ پیچھے جو نشانیاں بھی دکھائی گئی تھی سورہ رات میں شروع سے جو نشانیاں دکھائی جا رہی تھیں، ان میں بھی اکثر ایک دوسرے کے بہت اپوزٹ چیزیں سامنے رکھی گئی تھی نا، کہ زمین، پہاڑ، رات اور دن،
مختلف قسم کے پھل. یہاں اس کا بھی بتایا جاتا ہے کہ اسی طرح انسان بھی دو بالکل مختلف کردار رکھتے ہیں، پھر دونوں کا انجام بھی بالکل مختلف. جو آخرت میں جن کا برا ٹھکانہ ہے، جو اوپر صفات دیکھی ہم نے کامیاب ہونے والوں کی، اولو الالباب کی، ہر بات بالکل اس کی اپوزٹ ہے. وہ عہد کو توڑنے والے، وہ رشتوں کو توڑنے والے، اپنے رب سے بے نیاز. تو اور پھر آیت 41 بھی ہم دیکھ کر اس صورت کا مطالعہ ختم کرتے ہیں. وہاں پہ کہا گیا کہ یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں. اِنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں. اب یہاں پہ یہ بات کہی تو گئی اس وقت اہل مکہ کے لیے، جن کی اکثریت مخالفت پر اڑی ہوئی تھی. حالانکہ مکے سے باہر کتنے ہی لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، تو مدینے کی تو اکثریت مسلمان ہو چکی تھی. یہ ہم یاد کر رہے تھے نا کہ صورت آخری دور کی ہے. مکے کے آس پاس کے قبائل میں بھی اسلام کی روشنی پہنچ چکی تھی. تو اس کے لیے کہا گیا کہ ہم اس سرزمین مکہ کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں، جیسے کہا جا رہا ہے. یہ تو اس وقت کی بات ہوئی، لیکن قرآن تو ہمیشہ کے لیے ہی ہے نا. تو اور اس میں ہم اس آیت پہ اور بھی کتنی نشانیاں اس میں ہیں، اگر غور کریں انسان غور کر سکتا ہے. جیسے اپنی چالوں کو، اپنی عقل، اپنی ہوشیاریوں کو جو لوگ سب کچھ سمجھ رہے ہوں، اور جیسے ان سے کہا جا رہا ہو کہ کیا انہیں نظر نہیں آتا اللہ کی مشیت انہیں گھیرے میں لے رہی ہے. اگر ذرا سا غور کریں تو سمجھ میں آ جائے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی مشیت کیسے آ رہی ہوتی ہے. آج انسان کتنا ہی متکبر ہو، کیا کچھ کر رہا ہو، لیکن دوسری طرف حالات کا گھیرا بھی تنگ کر رہا ہوتا ہے، کچھ اور نہیں تو بڑھاپا ہی آ رہا ہوتا ہے، موت ہی قریب آ رہی ہوتی ہے. اور پھر کسی نے اس سے، یعنی یہ جو بات کہی گئی یہاں پہ کہ ہم وہ زمین کو ہم ننقصها من اطرافها کہا گیا نا، زمین کو جیسے کاٹتے جا رہے ہیں، کم کرتے جا رہے ہیں ان کے آس پاس سے. تو اس کو وہ جو نشانی اس کی سمجھا گیا کہ زمین کس طرح سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح زمین گھٹتی جا رہی ہے نا، پانی بڑھتا جا رہا، زمین گھٹتی جا رہی ہے. اور اب تو گلوبل وارمنگ نے تو اس عمل کو اور زیادہ تیز کر دیا ہے. اس نشانی کو بھی کسی نے سمجھا اللہ عالم کہ دیکھو زمین گھٹتی چلی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسے حاوی، اصل تو یہ بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سارے قدرت رکھتا ہے، وہ بات انسان یاد رکھے. اور پھر آگے فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا کہا گیا، فیصلہ کن چال تو اللہ کی ہوتی ہے. دوسرے انسانوں کے سارے مکر بتائے گئے، کیا کچھ لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی چال، اللہ کی قدرت اس سب پر حاوی ہے. اس میں بات ختم ہوتی ہے. سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را. یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے اذن سے. ان لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کے روشنی میں لاؤ ان کے رب کی توفیق سے، ان کے رب کے اذن سے. اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس کے راستے پر جو زبردست، غالب اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، تعریف کے قابل ہے خود ہی. اب صراط مستقیم کو یہاں پہ سیدھے راستے کو قرآن میں دوسری جگہ صراط الحمید بھی کہا گیا، یہاں صراط العزیز الحمید کہا جا رہا ہے. یعنی وہ اللہ، یعنی وہ راستہ جو رب کریم کی طرف جاتا ہے، وہ رب العالمین جو العزیز بھی ہے، الحمید بھی. تو یہ کتاب ہی ہے جو اس راستے کو دکھانے والی ہے. یہ ہم نے نازل کی تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی میں لاؤ اور ان کو اس راستے پر قائم کر دو، سیدھے راستے پر قائم کر دو، صراط مستقیم پر، عزیز الحمید تک جانے والے راستے پر قائم کر دو. اس کتاب کو تھام لے تو صراط مستقیم پر قائم رہنا آسان ہو جائے. لوگ تو ٹیڑھے راستے نکالتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بھیجتا رہا تاکہ وہ لوگوں کو بات کھول کھول کر سمجھائیں. موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہی کام تھا. آگے کہا گیا جو پہلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا گیا کہ آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی میں لائیں. بلکہ آج امت مسلمہ کا بھی وہی کام ہے، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائیں. کفر و شرک کے اندھیرے، نفاق اور معصیت کے اندھیرے،
مایوسیوں کے اندھیرے، باطل خیالات کے اندھیروں سے نکال کے ان نور کی طرف، روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف لوگوں کو لانا کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کام ہے۔ اور بِإِذْنِ ربہم، اللہ کی توفیق سے کام کرنا چاہے اللہ کی توفیق بھی مل جائے گی، اللہ تعالیٰ راستے بھی سجھا دے گا، وہ کام کر سکو گے جیسے سمجھ میں آتا ہے۔ پھر آیت 7 میں دیکھیں کہا گیا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر کفران نعمت کرو گے، ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو میری سزا بہت سخت ہے۔ وہ بھی کتنی بڑی وعید بھی ساتھ ہی، یعنی زبان سے شکر انسان کرے، دل میں شکر ہو، عملی شکر بھی کرے، مشکلات میں ہو، تکلیفوں میں ہو، تب بھی بندہ اگر اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ تکلیفوں کو دور فرما دے گا، بہترین صحت عطا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے اگر دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، عملی شکر وہی ہے نا کہ بہترین طریقے سے اس کے دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند بنائے، تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اپنی صحت، اپنی طاقت سے انسانیت کو نفع پہنچا رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اور اضافہ فرما دے گا۔ اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، علم میں اضافہ ہوگا، اپنے مال سے فائدہ پہنچائے لوگوں کو، مال میں اضافہ ہوگا۔ تو لَأَزِيدَنَّكُمْ بہت ہی ویسے ڈبل تاکید کے ساتھ کہا گیا نا، میں ضرور ضرور زیادہ دوں گا، بڑھے گئی نعمت، بڑھے گی اگر صحیح طرح شکر کرو گے، تو نہیں کرو گے، کفر کرو گے تو عذاب بھی شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی، اسلام کی بھی نعمت دی، اس نعمت سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے، پوری دنیا کو فائدہ پہنچائے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بڑھا دے گا۔ اس نعمت سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچائے تو پھر عذاب بھی شدید بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب شدید بھی ہے کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ پھر آیت 18 میں کفر کرنے والوں کے اعمال کی مثال راکھ سے دی گئی، جسے طوفانی آندھی اڑا دے، یعنی سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے ان کے سارے اعمال بس ضائع ہونے والے، کہنے کو کتنی زبردست کوششیں کرتے نظر آ رہے ہوں۔ آج دیکھیں انسانوں کو، اسلام کے لیے کوشش کرنے والے تو پھر سست نظر آتے ہیں، باطل کے لیے کوشش کرنے والے تو کس قدر الرٹ اور کتنا زیادہ کوششیں ہر طرف سے کر رہے ہوں، کفر پھیلانے کی کیسی کیسی کوششیں ہو رہی ہوں، اس کی وجہ سے پھیلتا بھی نظر آ رہا ہو، لیکن وہ سب ہے کیا، بالکل جیسے ایک راکھ ہو نا، طوفانی آندھی آ کے اڑا دے، سارے اعمال بس ان کے ضائع ہو جانے والے ہیں، کچھ فائدہ نہیں ہونا ہے، نہ دنیا میں کسی کو اس سے فائدہ پہنچنا ہے، نہ آخرت میں ان کو کوئی اس سے فائدہ ملنے والا ہے۔ پھر آیت 21-21 میں قیامت کی ایک جھلک دکھائی گئی، اور آیت 22 سے جو بات ہے، جو شیطان اس دن قیامت کے دن اپنے پیچھے چلنے والوں سے جو بات کرے گا وہ آتی ہے، وہ بتائی گئی۔ اس کو حافظ ابن قیم شیطان کا خطبہ کہتے ہیں، کہ شیطان اس دن خطبہ دے رہا ہوگا، اس کے پیچھے چلنے والوں کے لیے وہ دن کیسی مایوسیوں کا ہوگا نا، اور پھر وہ بات جو کرتا ہے اپنے پیروں سے، وہ اور زیادہ ان کی جیسے مایوسیوں کو بڑھانے والی بات، کہ اللہ کے وعدے سچے تھے، میں نے سارے وعدے غلط کیے تھے، اور زیادہ ان کو دکھ دے رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، اس کے پیچھے چلنے والوں میں اللہ تعالیٰ شامل فرمائے نہ، اس دن اس کی باتیں سننے والوں میں۔ پھر آیت 25 میں 25 میں کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ سے دی گئی، اور پھر اگلی آیت میں کلمہ خبیثہ کی مثال شجر خبیثہ یعنی برے درخت سے دی گئی۔ پچھلی صورت میں جو بات جھاگ کی مثال سے سمجھائی گئی تھی، تقریباً وہی بات ایک بالکل دوسرے انداز سے، دوسری تمثیل سے سمجھائی جا رہی ہے یہاں پہ نا۔ کلمہ طیبہ یعنی پاکیزہ بات، کلمہ حق کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی گہری جڑیں ہوں، زمین کے اندر مضبوط، اوپر پھیلی ہوئی شاخیں، ہر آن اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا ہے، دنیا کو فائدہ پہنچا رہا ہے، انسان اس سے فیض پاتے ہیں، اور اسے اکھاڑ پھینکنا آسان نہیں ہوتا۔ اور کلمہ طیبہ پر ایمان لانے والوں کی مثال بھی اصل میں وہی ہے، دنیا کو اپنے ثمرات سے فیضیاب کرتا ہے ایک مومن،
اور اس کے مقابلے میں باطل کے کلمے، بری باتیں، لغو اعمال ایک وقت تو دنیا پر چھائے ہوئے نظر آ رہے ہو چاہے، لیکن ان کی کوئی اصل نہیں ہوتی۔ دنیا کی فطرت، انسان کی فطرت کے خلاف ہوتے ہیں نا، انہیں نکال پھینکنا آسان ہوتا ہے۔ ذرا سی بھی کوشش سے انسان آسانی سے اسے اکھیڑ سکتا ہے۔ جیسے مثال سوچیں، آپ کا یارڈ ویڈ سے بھرا ہوا ہو، بیکار قسم کی ویڈ ہے، کچھ ان کو فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے کسی کو اس سے، اس کو ذرا سی کوشش سے آپ نکال کر پھینک سکتے ہیں۔ تھوڑا سا بس آپ کو ایک دن کمر کسنا ہے اور وہ پورا یارڈ صاف ہو جائے گا، ایک ہاتھ مارے وہ نکل آئے گا۔ بلکہ اسی کے بیچ میں آپ کو پھل دینے والا جو ایک پودا ہو، ایک پودینے کی شاخ بھی لگی ہو، اس کو کھینچنا آسان نہیں ہوگا، اس کی تو جڑیں مضبوط پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ تمثیل اللہ کے نیک بندوں کو کیسا حوصلہ دینے والی ہے۔ حق کو، انصاف کو، امن کو پھیلانے کی کوشش ضرور کامیاب ہو سکتی ہے، اس کی مخالفت کرنے والے ہی ناکام ہوں گے۔ یہ حوصلہ دیتی ہے نا یہ تمثیلیں، یہ آیات۔ کلمہ طیبہ جو ہے وہ انسان کی عقل اور فطرت کے اندر اس کی گہری جڑیں اتری ہوئی ہوتی ہیں، اور اللہ کے پاس بھی سب سے زیادہ وہی قدر و قیمت رکھتا ہے۔ گویا زمین اور آسمان میں اس کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی اور چیز کو حاصل نہیں ہوتا، ساری چیزیں اس کے لیے مدد کرنے والی ہوتی ہیں۔ انسانی فطرت اسے پنپنے دیتی ہے، اس کائنات کے ساتھ وہ ہارمنی میں ہوتا ہے، اس کی برکات ابدی اور دائمی ہے، اس کا فیض ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ جس کے سینے میں یہ نور ہو وہ بھی ہمیشہ مطمئن رہتا ہے، اور وہ کلمہ خبیثہ جیسے شرک، مشرکانہ عقائد اور نظریات، برائی کی طرف بلانے والی باتیں، وہ سب بالکل شجر خبیثہ، جھاڑ جھنکار کی قسم کے درخت ہیں، جس میں نہ پھل، نہ پھول، نہ سایہ، نہ غذا۔ کانٹے زخمی کر دے قریب جائے تو، پھل ہو تو وہ بدبودار، بد ذائقہ، نہ اس کی جڑیں گہری، آسانی سے ان کو اکھاڑا جا سکتا ہے، وہ کہا گیا۔ یہ تمثیل تو ویسے وہی ہے نا کہ کس طرح ہمیں بہت ہی حوصلہ دینے والی تمثیل، اور یہ کہ اس کی مخالفت کرنے والے ضرور ناکام ہوں گے، وہ بتایا جاتا ہے۔ پھر آگے آیت 31 کو آپ دیکھ لیجیے گا ضرور، اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنے بندوں کے لیے، قل عبادی کہہ کے، کہ میرے بندوں کے لیے کو کہہ دو، کہہ کے بات کی گئی۔ اور پھر اللہ کی نشانیوں کی طرف اشارے۔ آیت 34 بتاتی ہے کہ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم گن نہیں سکتے، اور انسان کیا ہے، بڑا ہی ناشکرا، بہت بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں شروع ہوتی ہیں، ربی ربنا کی بار بار پکار کے ساتھ۔ دعا کے آداب بھی سمجھ میں آتے ہیں اس سے نا، اپنے رب سے کس طرح دعا ہونی چاہیے، اللہ کی نعمتوں کے شکر کے ساتھ، اس کے ساتھ بہترین تعلق کا اظہار کرتے ہوئے، اس کو بار بار پکار کر کیا اس نے مجھ پہ نعمتیں کی، اس کا اظہار کر کے وہ دعائیں اپنے رب سے مانگتے ہیں۔ آیت 41 میں وہ دعا جو ہم سب کو یاد ہی ہوگی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ والی، بہت ہی جامع دعا ہے نا وہ، کہ کس طرح اپنے لیے بھی کہ میں نماز پہ قائم رہنے والا ہوں۔ یہ بھی ویسے ادب ہے دعا کا کہ دوسروں کے لیے دعا کرنے سے پہلے اپنے لیے بھی دعا کریں نا۔ ہم دعا کے خود بھی محتاج ہیں، صرف دوسرا نہیں ہے، پھر اپنے لیے، اور حالانکہ وہ تو ہے ہی نماز پہ قائم رہنے والے، لیکن بنا دے مجھ کو مقیم الصلاۃ، ہمیں بھی وہی دعا کرتے رہنے کی ضرورت ہے، اور ہماری اولاد کو بھی۔ ربنا وتقبل دعا، اور ہمارے پروردگار ہماری دعا کو قبول فرما۔ پھر بخشش کی، وہاں بھی اپنے لیے پہلے ربنا اغفر لی، پھر والدین، پھر مومنین کے لیے یوم یقوم الحساب۔ پھر آیت 48 میں قیامت کی جھلک اور مجرمین کا عبرتناک انجام بتایا گیا، اور آخری آیت میں کہا گیا ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن کا پہنچا دینا لوگوں کے لیے، یہ قرآن ہے، پیغام ہے لوگوں کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے۔ وَلِيُنذِرُوا، وَلِيُنذِرُوا کہ تو کس طرح، اور تاکہ وہ ڈرائے جائیں، ان کو خبردار کیا جائے، کس کو؟ الناس کو، لوگوں کو، دنیا کے تمام لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہم تک پہنچا دی۔
ہمارا کام ہے ہم لوگوں کو انذار کریں، لوگوں کو بتائیں، لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو تنبیہ کریں، وَلِيَعْلَمُوا تاکہ وہ جان لیں، انما سوائے اس کے نہیں، ہوا الہ واحد وہ معبود ہے یکتا، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ اور تاکہ نصیحت پکڑیں، وَلِيَذَّكَّرَ میں بھی emphasis ہے نا سا، یہ قرآن یہ کتاب ہے کس لیے؟ نصیحت دینے کے لیے۔ عقل والے مگر اس سے نصیحت پکڑتے ہیں، وہ ہیں اصل عقل والے، اولو الالباب، دانشور بنے ہوئے ہوں، بڑے بڑے ڈگریاں ہاتھ میں ہوں، بہت کچھ دنیا میں اکامپلش کر رہے ہوں، اپنے علم کی ان کی شان ہو، کتنے ایوارڈ لے چکے ہوں، لیکن اگر نصیحت قرآن سے نہیں پکڑ سکتے، اس حقیقت کو، اصل حقیقت کو، اپنی حقیقت کو نہیں جان سکتے، تو وہ اولو الالباب تو نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اولو الالباب میں بھی شامل فرمائے، اور اپنی رحمت سے ہمیں نہ پکڑے اس بات پر کہ ہم اس کتاب کو سارے لوگوں تک نہیں پہنچا سک رہے ہیں۔ انشاءاللہ اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہم اپنی اولادوں کی وہ تربیت کریں کہ وہ آگے لوگوں تک پہنچائیں، خود جاننے والے ہوں، دوسروں تک اس کتاب کو پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔